याही नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है उस रहीम व करीम रब के नाम से जिसने इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अपनी कुदरत की निशानियां बिखेर रखी हैं। कायनात की हर चीज़ इंसान को सर्व कर रही है, उसकी खिदमत में लगी है, और अल्लाह ने इंसान की गाइडेंस के लिए अपनी तरफ आने के रास्ते यूनिवर्सल साइंस में छुपा के रखे हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द आयात बिखरी हैं, अल्लाह की साइन बिखरे हुए हैं। ये निशानियाँ, ये आयात इंसान के यकीन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके ईमान को इंक्रीज करते हैं। जो भी इनको ऑब्जर्व करेगा, इनके ऊपर गौर करेगा, वो अपना रास्ता पा जाएगा, अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता पा जाएगा। जो भी इनके मैकेनिज्म को समझेगा, देखेगा, उस हस्ती से, उस अजीम हस्ती से रिलेट करेगा, तो वो अल्लाह की मार्फत पा जाएगा। कायनात में बड़ी बड़ी गैलेक्सीज से लेकर छोटे से छोटे ज़र्रे एटम तक, या इलेक्ट्रॉन तक, या प्रोटॉन तक, या न्यूट्रॉन तक, हर चीज़, सब के सब, हर चीज़ अल्लाह की हम्द में लगी हुई है, उसके हुक्म को पूरा कर रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। तो पिछली आयत में अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्द जिल्ला से शुरू हुई थी। अल्लाह की आयत का बयान, अल्लाह की निशानियों का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था। अल्लाह ताला अपनी चंद निशानियों की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द से, हमारी हमारी सराउंडिंग से हमारे सामने वो निशानियां लेकर आ रहे हैं, ताकि इंसान हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना ले। वो देखे कि ये सब किसकी कुदरत के मुजाहिरे हैं। इस अजीम तरीन कायनात की हर शय किसके हाथ में है, अल्लाह खुद इंडिकेट कर रहे हैं, ताकि सब उसकी कुव्वत पर, उसकी ताकत पर, उसके इख्तियार पर गौर करें, उसकी कुदरत कामिला के बारे में सोचें, उसकी हिकमत को, उसकी रहमत को, उसकी शफकत को महसूस करें, ताकि ये सर उसके आगे झुक जाएं, ये जिस्म उसके आगे झुक जाएं, उसकी अजमत के आगे झुक जाएं, ताकि हमारे दिलों में शुक्र के जज्बात उभरें। आयत 48 से शुरू हो रहा है हमारा आज का लेसन, और ये अल्लाह की एक निशानी की तरफ इंडिकेशन है। अल्लाह ताला उस तवज्जो दिला रहे हैं, वह हुवल्लज़ी, और वो जो, अल्लज़ी जिसने, अर्रियाह भेजी हवाएं, रियाह प्लूरल है, भेजी हवाएं उसने, बुशरन खुशखबरी बना के, बैन यदई यानी आगे, सामने, रहमत ही अपनी रहमत के, व अंजलना और हमने उतारा, मिनस समाई आसमान से, मान तहूरन, मान तहूरा यानी पानी पाक। रियाह रीह की जमा है, यानी इसका मतलब हवा, वो चल रही है, वो स्टिल है, वो साकिन है। तो अरबिक में उसको रीह कहा जाता है, और हर डायरेक्शन की तरफ चलने वाली हवा के लिए अरबिक में अलग अलग वर्ड हैं। बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत वसी लैंग्वेज है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलने वाली हवा अलग है, कि वो बारिश बरसाने वाली हवा है, उसके लिए अलग वर्ड है। बादलों को उड़ाने वाली हवा जो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, उसके लिए अरबी में अलग ख़ास नाम है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलने वाली हवा जो है, ये सबा कहलाती है, फ्रेश कर देने वाली, फरहत बख्शने वाली। और जो मगरिब से मशरिक को चलती है, तो इसे दबूर कहते हैं। आद की कौम जो है वो उसी हवा से हलाक हुई थी। तो रीह चलने वाली हवा,
اگرچہ ریاح ریح کی جمع ہے، لیکن قرآن نے ریح اور ریاح کو الگ الگ مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ ریح جب سنگولر میں آتی ہے، جب مفرد آتی ہے، رسال الریح، یہ وہاں پر عذاب کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایسی ہوا جو عذاب لے آئے۔ اور جب یہی ہوا پلورل کے لیے یوز ہوتی ہے، ریاح جیسے یہاں پر یوز ہوئی ہے، جمع میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر اس سے اللہ کی رحمت مراد ہوتی ہے۔ اور انا ارسلنا علیہم ریحاں سرسرن، تو یہ وہی عذاب والی ہوا کی بات کی جا رہی ہے۔ فرسلنا علیہم ریحن جنودن، ہم نے ان پر آندھی چلائی۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ یہ ریح کا لفظ عذاب دینے کے لیے آیا ہے، اور ریاح کا لفظ قرآن میں پلورل کے لیے، جمع کے لیے آیا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَقَوَاحِعَ، سورہ ہجر کی آیت ہے کہ اور ہم ہی ہوا چلاتے ہیں جو بادلوں کو یعنی پانی دیتی ہے، پانی سے بوجھل کرتی ہے۔ ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو اس غرض سے بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو بارش کی خوشخبری سنائیں۔ تو اس آیت میں بھی یہ اسی لیے آیا ہے، بارش والی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے جمع کا صیغہ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ صرف ہوائیں نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس لیے اللہ نے اس کو جمع استعمال کیا ہو کہ یہ صرف ہوائیں نہیں ہے، بلکہ ان میں ٹنوں کے حساب سے ویپرز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ سن لائٹ جب پانی پہ پڑتی ہے تو ایوپریشن ہوتی ہے، تبخیر ہوتی ہے، اور ویپرز جو ہیں ابھی بخارات اوپر اٹھتے ہیں۔ پھر جس مقام پہ اللہ کو بارش برسانا منظور ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ایسی پانی سے لدی ہوئی ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، وہاں پر ٹھنڈے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ویدر کو بہت پلیزنٹ کر دیتے ہیں، ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور ہر مخلوق کو خوش کر دیتے ہیں، دلوں میں ٹھنڈک بھیجتے ہیں، بخشتے ہیں، سرور بخشتے ہیں۔ تو یہ ہوائیں ہیں، ایوپریشن کے پروسیس میں سورج بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، جیسے کہ لاسٹ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ سایوں کے ذکر بھی سورج سے ریلیٹڈ تھا، دن رات کا آنا جانا بھی وہ بھی سورج سے ریلیٹڈ تھا، اور بارش کا یہ سلسلہ بھی سورج سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بشرم بین یدئی یدر رحمت ہی، رحمت یہاں بارش کے مفہوم میں ہے۔ اس زمین کا ہر جاندار اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور بارش جب آتی ہے تو ہمیں اللہ کی کتنی ہی صفات کا، کتنی ہی شانوں کا مشاہدہ کرا دیتی ہے۔ بارش اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمین والوں کے لیے رحمت ہے، اسی لیے اسے رحمت کا نام بھی دیا گیا۔ اور آج کل موسم بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج کے لیے آیات بھی یہ والی رکھی۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی مقام پر بارش کو رحمت کے نام سے یاد کیا ہے، ہماری لینگویج میں بھی باران رحمت کہا جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باران رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ بشرن، خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ تو بارش اللہ کی قدرت کو، اس کے غلبے کو، اس کے اختیار کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے، اور اس کی شفقت اور رحمت کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اور مگر یہی رحمت جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کا جلال بھی بن جاتی ہے، اللہ اس کو زحمت بھی بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان طہورا، پاک کرنے والا پانی۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں تھرڈ پرسن کی فارم سے اس کو، یعنی آیت کے جو صیغہ ہے اس کو فرسٹ پرسن کی طرف، متکلم کی طرف پھیر رہے ہیں، یعنی انزلنا، نازل کیا ہم نے، متکلم جمع، اور السما سے مراد بادل ہیں، طہورا جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جائے، یعنی ایک تو یہ پانی خود پاک ہے، دوسرا یہ پاک کرنے والا ہے، اوروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ تو زمین سے جو پانی ویپرز کی صورت میں بادل کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اگر نیچے جس پانی سے وہ ویپرز اٹھے ہیں وہ پانی ناپاک ہے، گندا ہے، یا زہر آلود ہے، یا اس میں کوئی کیمیکل بھی ملا ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ بادل سے برسے گا تو یہ پاک ہوگا،
اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے کا اصل ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے۔ تو یہاں ایک اور بات بھی مینشن کرنے کے قابل ہے کہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے سمندر کا پانی کڑوا ہے، سخت نمکین ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، اور بھی اس میں کئی طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، اگر یہ اسکن سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اریٹیٹ کرتا ہے نا۔ تو اللہ کا کیسا اسٹونشنگ سسٹم ہے، کیسا حیرت انگیز نظام ہے کہ یہ جب سمندر کے ویپرز اٹھتے ہیں جو کہ سالٹی ہوتا ہے سمندر، اور اس میں یعنی ڈینجرس کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، لیکن جب جب پانی برستا ہے، جب اسی ویپر سے پانی برستا ہے، تو کیا شان ہے اللہ کی کہ سمندر کے پانی سے برسنے والی بارش پاک صاف پروٹیکٹڈ منرل واٹر ہوتی ہے، اٹ سیلف خود بھی پاکیزہ ہے، پوری انوائرمنٹ کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے، گھر، بلڈنگ، درخت، پھول پتے، ہر چیز کو دھو دیتا ہے۔ اور شاید آپ سوچیں کہ پھر ایسیڈک رینز کیوں ہوتی ہیں؟ ایسیڈک رین اس وقت بنتی ہیں جب سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ فضا میں بہت مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور ہوا کے ذریعے دور دور تک پھیل جاتے ہیں، اور یہ گیسز پانی اور آکسیجن کے ساتھ مل کے سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ بنا لیتی ہیں۔ ایسی آپ کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں، تذکرہ آیا تو یہ ایسڈ جو ہیں جب بارش ہوتی ہے تو پانی کے ساتھ مل کر زمین پہ گرتے ہیں، اور جب حالات ایسے ہوں گے، جب وار کی سچویشن ہوگی، جب کیمیکل ٹولز، نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ وار میں استعمال کیے جائیں گے، اور یورینیم انریچمنٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی فضا میں، ریڈیشن اتنی زیادہ ہوگی، تو انسان جب نیچر میں انٹرپشن کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تو پھر ایسیڈک رین ہوگی۔ لیکن فائنلی پھر وہ پانی، وہ بارش کا پانی ان کیمیکلز کو بھی دھو دے گا، اس فضا کو بھی دھو دے گا، اس سب کو ہٹا دے گا، اس رین کا ہونا اس فضا کو کیمیکل سے پاک کر دے گا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پینے کا پانی مہیا کریں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ یا زندگی، حیات، جینا۔ اور اناسیہ انسان کی جمع ہے جو اصل میں اناسین تھا، آخری نون کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا سے ادغام کر دیا۔ سقایا، نسقیہ میں سقایا، سقا یسقا، پلانا۔ تو السقایا کے معنی پینے کی چیز دینے کے ہیں۔ بارش مردہ زمین کو زندگی دے دیتی ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے بے شمار چوپائے ہیں، مویشی ہیں، انسان ہیں، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے جس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا جاتا ہے۔ تو بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بادل اور بجلی کی کڑک دکھانا، چمک دکھانا، اور پھر آسمان سے پانی اتار کر بنجر زمین کو سرسبز کر دینا، شاداب کر دینا، یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک دلوں کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ اللہ کے غلبے کی، عظمت کی، جلال کی نشانی ہے یہ بادل اور بجلی، دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ڈرتے ہیں دل کہ کہیں بجلی نہ گر جائے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور ساتھ امید ہوتی ہے کہ رحمت کی بارش برسے گی۔ اور ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کر لاتی ہیں، کالی گھٹاؤں کو لے آتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ بارش برسانے کا حکم دیتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ بادل تہ بتہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور بادل بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بادل باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، کہ
بے شک اللہ تعالیٰ بادل پیدا کرتے ہیں، پھر وہ بادل حسین انداز میں بولتے ہیں اور خوبصورت انداز میں ہنستے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بادل کو برسنے کا حکم دے دیتے ہیں، کائنات کا چپا چپا اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے، اور بادل بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، بجلی بھی اللہ کے حکم سے چمکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہودی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہمیں رات کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اور اس کے ساتھ آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے جہاں اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ پھر یہ آواز کیسی ہے جو ہم سنتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بادلوں کو ہانکنے کی آواز ہے جب فرشتہ انہیں ہانکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں تک کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، یعنی ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی۔ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور غریب بھی ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، 294 اس کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے 3117۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کائنات میں ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے، اور اس بارش کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ لوگوں کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے زحمت بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اپنے کن بندوں کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اس کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایسے اسباب بناتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ان بندوں کے لیے رحمتوں کا سامان بن جائیں، سورس بن جائیں۔ تو اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واقعہ صحیح مسلم میں درج ہے، کہ ایک آدمی ایک جنگل میں تھا، اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ فلاں باغ پر پانی برساؤ۔ تو بارش کا ایک ٹکڑا وہاں سے الگ ہوا اور ایک طرف چل دیا، اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی، اور وہاں سے نالیوں میں سے ایک نالی بن گئی، یعنی جہاں بارش پانی گر رہا تھا تو وہاں سے ایک وے بن گیا پانی کو بہا کے لانے کا۔ تو وہ آدمی جس نے وہ آواز سنی تھی، بادلوں سے وہ آواز آتی ہوئی سنی تھی، تو وہ بھی ان برستے ہوئے بادلوں کے پیچھے پیچھے گیا۔ اچانک اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا، جہاں پہ پانی جا رہا تھا تو وہاں دیکھا اس نے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، اپنے باغ میں کھڑا ہوا ہے اور اپنے کدال سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے۔ تو جس شخص نے آواز سنی تھی اس نے باغ والے آدمی سے کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ تو اس باغ والے نے وہی نام بتایا جو اس شخص نے بادلوں میں سنا تھا۔ تو اس باغ والے نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان بادلوں میں سے جس سے یہ پانی برسا ہے ایک آواز سنی کہ کوئی تیرا نام لے کے کہتا ہے کہ اس باغ کو سیراب کر دو، یہاں پہ برسو، اس کے باغ پہ برسو۔ تو کہا تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ یعنی ایسا کیا کام کرتے ہو کہ اللہ تم کو آسانیاں پہنچا رہے ہیں اس طرح سے، اور اس طرح سے احکام اتر رہے ہیں تم کو آسانی پہنچانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جب تم نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو، میرے اس باغ میں جتنی پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، ایک حصے میں اور میرے بچے کھا لیتے ہیں، اور تیسرا حصہ میں پھر اگلی فصل کو تیار کرنے کے لیے اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کی راہ میں دوسروں کو دینا، رزق حلال سے اپنے گھر والوں کو کھلانا، رزق حلال کے لیے محنت کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے کتنے نفع چھپا کے رکھے ہیں۔ جو بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ چاہے کوئی اس کی آواز نہ بھی سنے لیکن نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس کے لیے کتنی آسانیاں دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل مان طہورا برسا دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، ایسا پانی جو جرم فری ہوتا ہے، جو ساری امپیورٹیز سے پاک ہوتا ہے،
مویشیوں کے لیے، پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے فائدے والا، نباتات کے لیے فائدے والا، فصلوں کے لیے زندگی کا، قوت کا سامان۔ تو اس سے تازگی ملتی ہے، حتیٰ کہ بارش ہوتی ہے تو عرب کی چٹانوں پہ بھی سبزہ اگاتا ہے، زمین سبز لباس پہن لیتی ہے، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت رحمت بن کر ہر چیز کو ڈھانپ رہی ہے، اور زمین اور فضا میں زندگی نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ ساری چہل پہل، یہ خوشگوار موسم، یہ جذبات کی ہلچل انسان کو کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ کیا یہ کہ کس نے زمین اور آسمان کو بنایا، کس نے زندگی کو پیدا کیا، کس نے ان انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو، پودوں کو، نباتات کو پیدا کیا، کس نے سبزہ اگایا، کس نے پرندوں کو پیدا کیا، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ غیر محسوس طریقے سے چلنے والے سسٹمز، یہ بارش، یہ برسات، یہ بادل، یہ کس نے بنائے ہیں، یہ کس کے حکم کو فالو کرتے ہیں؟ سورج کس کی مرضی سے نکلتا ہے، کس کی مرضی سے غروب ہوتا ہے؟ یہ سب کا سب کس ذات کا بنایا ہوا ہے؟ ہر مخلوق اللہ کی کاریگری کا نمونہ ہے، اس کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ ہر نعمت کے پیچھے اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت ہے۔ جب ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے رب سے کنیکٹ کرتی ہے، کہ وہ رب جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہے مردہ زندگی کو، مردہ زمین کو اپنے ایک اشارے سے زندہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے روز حشر میں تمام انسانوں کو زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور سب کو اس کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اور اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر خشک سالی کے بعد خوشحالی بھی آتی ہے، خزاں کے بعد بہار بھی آتی ہے، زرد پتوں کے بعد سرسبزی شادابی بھی آتی ہے، اور چٹیل میدانوں میں فصلیں بھی لہلہاتی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ دلوں کی دنیا اجڑنے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ اس کو شاداب کر دیتے ہیں، غم کی خزاں کے بعد خوشیوں کی بہاریں آتی ہیں۔ اور جب بنجر زمین پر، دل کی بنجر زمین پر قرآن کی بارش برستی ہے نا، تو نیکیوں کی فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ یہ آیات اللہ کی رحمت بن کر برستی ہیں تو زندگی شاداب ہو جاتی ہے، زندگی کی بدحالی خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ تو کیا کیا انسان کے اوپر اتنی فیسلٹیز، اتنے نفع اٹھانے کے بعد اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہو رہی؟ کائنات کی ہر شے اپنے رب کی فرما برداری کر رہی ہے، تو انسان کیا اپنے رب کا نافرمان ہی رہے گا؟ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کو مانتی ہے، تو کیا انسان کے اوپر، انسان اپنے رب کے حکم کو رد ہی کرتا رہے گا؟ کائنات کی ہر شے اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے، تو کیا انسان اپنے رب کے آگے نہیں جھکے گا؟ کیا وہ اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرے گا؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور تحقیق، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم ان کے درمیان پھیر پھیر کر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار پھیر پھیر کے، دوہرا دوہرا کے بیان کیا۔ کیوں؟ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ وہ سبق حاصل کر لیں۔ فابا، مگر انہوں نے انکار کیا، قبول نہ کیا۔ اکثر الناس، اکثر لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا، الا کفورا، سخت ناشکری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آیات کو ایک نئے انداز سے پھیر پھیر کے لانا، دوہرا دوہرا کے بیان کرنا، الگ الگ طریقے سے سمجھانا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بدل جائیں، دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائیں، زندگیاں ان آیات کے مولڈ میں ڈھل جائیں، ہماری پرائرٹیز بدل جائیں۔ یہ قرآن الگ الگ اینگل سے ہمیں سمجھاتا ہے، الگ الگ انٹینسٹی کے ساتھ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی طرح یہ آیات سخت دلوں کو نرم کر دیں، روشن کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے
اسٹرانگ ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کر دیں. لیذکروا. قرآن کبھی کائنات کی تخلیقات کی طرف توجہ دلاتا ہے، کبھی اللہ کے سائنس دکھا کر عقلوں کو حیران کرتا ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ جانور، انسان، پرندے، سمندر، پہاڑ، پھل پھول، یہ دن رات، نیند، بارش، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اللہ کا حاصل کرنے کے لیے یہ آیات کافی ہیں. لیکن انسانوں کا کیا حال ہے؟ کچھ تو ان کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہیں، انہیں انجوائے کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ان کو اپنے خالق کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے. اس نظام کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ انہی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہر وقت ہر جگہ بارش نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کہیں کم بارش برساتا ہے، کچھ جگہوں پہ زیادہ برساتا ہے، کسی جگہ پہ بار بار برساتا ہے، کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت بہت شاذ و نادر بارش ہوتی ہے. بارش کبھی فوہار پڑتی ہے، ہلکی بارش ہوتی ہے، کبھی اسی بارش کو اللہ تعالیٰ طوفان بنا دیتے ہیں. کبھی پلیزنٹ ہوتا ہے موسم اور کبھی ان پلیزنٹ ہو جاتا ہے. کسی جگہ بارش سے سیلاب آ جاتے ہیں اور کسی جگہ بارش کا ایک قطرہ نہیں گرتا، قحط پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ بارش ہماری مرضی سے نہیں ہوتی اور نہ ہی ہماری مرضی سے رکتی ہے. کسی جگہ کسی ملک میں برف کے طوفان آ جاتے ہیں، کسی جگہ بادل آتے ہیں، بادل کسی اور جگہ آتے ہیں اور پھر برسنے کے لیے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. کفر، کفورا کفر سے ہے، کفورن میں مبالغہ ہے، سخت ناشکری. یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے، قدرت کے کرشمے ہیں. طرح طرح اللہ اپنی یاد دلاتے ہیں، پھیر پھیر کے لاتے ہیں کہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کر لیں، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، اللہ کی رحمت کو، اس کے فضل کو پہچان لیں، اللہ کی رحمت پر شکر ادا کریں، اور نہ برسنے پر، بارش نہ ہونے پر توبہ استغفار کریں. اور ناشکری یہ بھی تو ہے کہ بارش کے آنے کو کسی اور کا کرشمہ قرار دیا جائے، اس میں کسی اور کو شریک کر دیا جائے. تو بات کیا ہے؟ اکثر لوگوں نے سبق حاصل کرنے سے ہی انکار کر دیا. اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ الا کفورا. ناشکری کے سوا کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بارش برسنے پر حقیقی معنوں میں اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان بارش پہ غور کرنے کے بجائے، تدبر کرنے کے بجائے، بارش پہ تبصرے کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کنوینینٹ ہے یا انکنوینینٹ ہے. تو اللہ کی اس نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس پہ شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں، اللہ کی نعمت کو پہچانیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 51، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا اظہار ہے، اس کی قدرت کا بھی اظہار ہے، اس کی حکمت کا، اس کی کمال نعمت کا بھی اظہار ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بارش کو جہاں چاہا مختلف شہروں اور ملکوں میں بانٹ دیا، جتنا چاہا اس کو تقسیم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی طرح ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، ایک رسول بھیج دیتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. ہو سکتا ہے کہ اس بات سے اعتراض کرنے والوں کی بات کا جواب دیا جا رہا ہو، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگوں نے اگر آپ کو ماننے سے انکار بھی کر دیا ہے تو اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بستی اور ہر قریے تک، ہر جگہ، ہر ملک میں پیغام پہنچا دیں گے، تو یہ اللہ کا کام ہے. اللہ ان کے پیغام کو پہنچا دے گا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی نبی بنا دیتے تو آپ کا کام ڈیوائیڈ ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا.
تو فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، اور جس شان کا چاہتے بھیج دیتے، اور کسی میں جرت نہیں ہے کہ اللہ کو روک سکے، لیکن اللہ نے یہ عزت، یہ رفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ انبیاء کو بھیجا، ڈفرینٹ رسولوں کو بھیجا، اور اب اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ بہت سی امتوں کے بجائے ایک ہی امت محمدیہ ہو، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کسی بھی جگہ رہتے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں، تو حق بھی ایک ہو گیا، امت بھی ایک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا کے کونے کونے تک، اس کے گوشے گوشے تک پہنچے گی، اس دنیا کو صرف وہی منور کرے گی، اور اس سے ایک ایسی جماعت انشاءاللہ تعالی ضرور تیار ہوگی جو دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دین کو لے کے پہنچے گی، اس کی دعوت کو لے کے پہنچے گی۔ فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، پس تو کافروں کا کہا نہ مان، ان کا کہنا نہ مان، اور اس کے ساتھ جہاد کر، کس کے ساتھ بھی؟ قرآن کے ساتھ، ضمیر قرآن کی طرف ہے، بہت بڑا جہاد کر۔ فلا تطیع الکافرین، بس نہ تم اطاعت کرو انکار کرنے والوں کی، تم بات نہ مانو کافروں کی۔ کون سی بات نہ مانو؟ وہ بات جس کے ذریعے وہ تم کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کریں، اسلام سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، جس سے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں، شرک کی طرف بلائیں، ناجائز خواہشات کو خوبصورت بنا کے دکھائیں۔ اور اس چیز کے لیے کفار اپنی پوری چالیں چلتے ہیں، ہر طرح سے وہ اٹریکٹ کریں گے مسلمانوں کو کہ وہ سیدھی راہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کا کہنا نہ ماننا، تم ان کی چالوں میں مت آنا، تم ان کی باتوں میں مت آنا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جاہدہ یجاہد جہادًا ومجاہدةً مفعلہ، کسی کے مقابلے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینا، اٹ موسٹ اسٹرگل، کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور انتہائی کوشش، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور اسلام کی اصطلاح میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی بلند منزل کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ جہادن کبیرہ، کبیر فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور بہی سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کیا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ مکہ میں جہاد ایمان، یعنی جہاد جو ہے وہ نہیں ہوا، کوئی وار نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو مکہ میں کون سا جہاد تھا؟ مکہ میں کوئی، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور وہاں پہ تو بلکہ روک دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، روک لو۔ لیکن یہاں پر الفرقان، سورہ فرقان مکی صورت ہے، یہاں پر قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور مکے میں کس چیز کا جہاد تھا؟ ایمان کے ذریعے اپنی زندگی بدلنے کا جہاد، اپنے تزکیے کا جہاد تھا، اپنے آپ کو قرآن اور سنت میں ڈھالنے کا جہاد تھا، ایمان اور یقین کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے کا جہاد تھا۔ کیونکہ دین کا علم حاصل کیے بغیر، تزکیے کے بغیر، تربیت کے بغیر اگر مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں آ جاتی تو وہ پھر کیا بنتی؟ انتقام کے لیے وہ جنگیں بن جاتی، نفرت کے لیے جنگیں کی جاتی۔ تو قرآن، یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ جہاد کیجئے۔ کیسا جہاد؟ جہادن کبیرہ۔ اور آج قرآن اور جہاد دونوں ہی مس انڈرسٹوڈ ہیں، مس انٹرپریٹڈ ہیں، مس کوٹڈ ہیں، ان کو کچھ کا کچھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سی بدگمانیاں وابستہ ہیں، مظلوم ترین حقیقتیں ہیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہوگا، یہ جہاد درجہ بدرجہ کرنا ہوگا۔
تو سب سے پہلی منزل کیا ہے جو اس جہاد کو، یعنی جو قرآن کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ وہ پہلی منزل کون سی ہے جو سر کرنی ہے؟ یہی سب سے مشکل ترین منزل ہے، سب سے اہم مرحلہ ہے کہ اپنی ذات پر قرآن کا امپلیمنٹ کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی اطاعت پر لانا۔ تو یہاں قرآن کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ پھر سب تک قرآن کا پیغام پہنچانے اور اسلام کی دعوت کو دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ تو سب سے بڑی چیز جو انسان کا تزکیہ کرتی ہے، جو انسان کو اس جہاد کے قابل بناتی ہے، جو انسان کو سنوارتی ہے، جو انسان کے اخلاق کو بلند کرتی ہے، اس کے کردار کی تعمیر کرتی ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کے علم کو حاصل کرنا ہے، قرآن کی آیات پر تدبر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کی یعنی ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم یہ جو قرآن کی تجوید کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جو اس کے لفظی ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہر چیز سے کٹ کر بیٹھے ہیں، تو چاہے کسی کو اس کے لیے کتنی مشکل بھی اٹھانی پڑتی ہو، دشواریاں بھی اٹھانی پڑتی ہوں، لیکن یہ فیل کرنا کہ مجھے اس سے الگ نہیں ہونا، مجھے اس سے اٹیچ رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی ذہن میں آتا ہو کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور میں تو نہیں کر پاؤں گی، میں تو سمجھ نہیں پاؤں گی، میں یہ لفظی ترجمہ نہیں کر پاؤں گی، یا میں تجوید جو ہے وہ میری تجوید کبھی اچھی نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ جڑے رہیے، کنیکٹڈ رہیے استقامت کے ساتھ، اللہ اتارے گا۔ اللہ نے آسان بنایا ہے اس قرآن کے سمجھنے کو، سیکھنے کو، اس کے مفہوم کے سمجھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں نا، ہم اپنے دل کھولے بیٹھے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ کوشش ضائع نہیں ہوگی۔ بس کرنا کیا ہے؟ جم جانا ہے، اس کو عمل میں لانے کے لیے اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے، اپنی سراؤنڈنگ سے جہاد کرنا ہے، اپنی فیملیز سے جہاد کرنا ہے کہ ہمیں اس قرآن کی آیات کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اپنے گھروں میں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ان جگہوں پہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ یہ بہترین مقصد زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ جہاداً کبیرہ میں شامل کر لے، اور یہ ساری زندگی کا جہاد ہے۔ پہلے اس پر عمل کرنا ہے، اس قرآن پر، اور پھر اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم حکمت کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکیں، پوری قوت کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر سکیں، اس کے ذریعے ہمیں قرآن کی طرف بلانا ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے۔ اور اس دفعہ کا پریکٹیکل ہوم ورک بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس دین کی کوئی خدمت لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کو پھیلانے کا کام لے لے۔ اس ہفتے کا اسائنمنٹ یہی ہے کہ آپ کو کم سے کم ایک شخص کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعا کر کے کوشش کرنی ہے کہ کسی ایک شخص کو جو کہ کنیکٹڈ نہیں ہے قرآن سے، اس کو قرآن کے علم سے جوڑ دیں۔ اس کے لیے کسی کو لنک بھیجا جا سکتا ہے، کسی کو کوئی آڈیو لیکچر بھیجا جا سکتا ہے، کسی کو قرآن کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے، کسی سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا جا سکتا ہے کہ اس علم کے ساتھ، یعنی میں جو اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یا میں جب سے قرآن سے کنیکٹ ہوئی ہوں تو میں نے کتنے فائدے پائے ہیں، میں نے کتنی تسکین پائی ہے، میری زندگی آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ تو
संजीदगी के साथ इस हफ्ते के टारगेट को पूरा करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। और अपनी इस्लाह तो करनी है इंशाल्लाह, लेकिन दूसरों को भी साथ लेके चलना है। तो जो भी इन आयात से ताल्लुक़ मजबूत करेगा, अल्लाह उसका तज़किया फरमाएंगे। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी भी संवार देंगे, उसकी आखिरत भी संवार देंगे। इस बात का हम सबको यकीन रखना है। अल्लाह ताला एक एक फीलिंग को जानता है, हमारी हमारी एक एक कोशिश को जानता है। और हमें पूरी ज़िंदगी का टारगेट दिया जा रहा है कि इस कुरान के ज़रिए जिहाद करना है। हमें जहालत से लड़ना है, हमें गुनाहों से लड़ना है, हमें बुराइयों से, गुमराहियों से लड़ना है, हमें बिदअतों से लड़ना है, हमें गैर शरई रसूमात से लड़ना है, हमें बदगुमानियों से, फिसादों से लड़ना है, हमें कलम के साथ जिहाद करना है। जिहाद बिल लिसान करना है, ज़बान के साथ करना है। इस ज़बान के ज़रिए से हमें सीखना भी है और औरों तक कन्वे भी करना है। अपनी पूरी कोशिश के साथ हमें आखिरी सांस तक इस जिहाद में शामिल रहना है। खुलूस के साथ हमें पूरी कुव्वत से कोशिश करनी है कि दूसरों को कुरान का जायका चखा दें, टेस्ट तो करा दें, लोग इस कुरान से हिदायत पा जाएं। हम उम्मत वसत है ना, हमारी ये जिम्मेदारी रखी गई है अल्लाह के पैगाम को हर जगह पहुंचाना। उसके लिए कितनी हिकमत से बुलाना है, क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है, कैसे इस कीमती किताब से इसकी आयत को कन्वे करना है। बस कोशिश करनी है कि लोग जहन्नुम की आग से बच जाएं। और इसका बदला तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही देने वाले हैं, इसका बदला और कोई नहीं दे सकता। और अल्लाह हर चीज़ का बेहतरीन बदला देने वाले हैं। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी, और वही है जिसने मिलाया अल बहरैन, दो समंदरों को मिला दिया। हाजा हज़बुम फुरातुम वहादा मिल्हुन उजाज, ये मीठा है, प्यास बुझाने वाला है, और दूसरा नमकीन है, कड़वा है। और अल्लाह ने इन दोनों के दरमियान एक पर्दा बना दिया, एक मजबूत आड़ बना दी। तो कुरान के ज़रिए जिहाद के रिमाइंडर के बाद फिर रुख मुड़ रहा है आफाक की निशानियों की तरफ, अल्लाह की कुदरत के करिश्मों की तरफ, कि शायद अल्लाह से दूर जाने वाले उसके करीब आ जाएं, दिल उस अजीम हस्ती की अताअत करने लगे। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत के एक और हैरान कुन करिश्मे की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि दो दरिया हैं, एक का पानी शीरी है, दो समंदर हैं, एक का पानी मीठा है, दूसरा खारा है, दूसरी का पानी जो है वो खारा है। दोनों की मौजें एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन वो मीठा पानी खारे पानी से नहीं मिलता। खारा पानी शीरी पानी को, मीठे पानी को डिस्टर्ब नहीं करता, वो मीठा है अपनी जगह और ये कड़वा है अपनी जगह। दोनों अपनी अपनी हुदूद के अंदर हैं, अपनी अपनी खुसूसियात को बाकी रखे हुए हैं। अरबी में बहर का लफ्ज़ पानी के बड़े ज़ख़ीरे पे बोला जाता है, समंदर और दरिया दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पानी के मौजूद, यानी पानी ज़मीन पे मौजूद दो बड़े ज़ख़ीरे, एक मीठा यानी वो पानी जो दरियाओं, झीलों, नदी नालों की सूरत में है, दूसरा कड़वा जो समंदर की सूरत में है। तो अल्लाह ने इनके दरमियान में ओट बना दी है, हिजरम महजूरा, पर्दा बना दिया है। ये अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, ना नमकीन पानी मीठे पे गालिब आता है, ना मीठा नमकीन पर। तो वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी, वो जिसने मिलाया अल बहरैन, दो समंदरों को। हाजा अज़बुन फुरातुन, फुरात के मानी तोड़ देना है, शीरी और खुशगवार मीनिंग मतलब इसके, और मीठा पानी प्यास ख़त्म कर देने वाला, इसलिए इसको फुरात कहते हैं। तो मीठा पानी है और नमकीन कड़वा पानी, इसमें दोनों साथ साथ मौजूद हैं लेकिन आपस में मिक्स नहीं होते। तो तौहीद के दलाइल में एक दलील ये भी दी जा रही है। इस सिलसिले में जब रिसर्च की गई तो बड़े खूबसूरत नताइज सामने आए। ये कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर समंदर का पानी दो अलग अलग तरह का है कि मीठा और कड़वा पानी जो है वो साथ साथ है। ये
یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ بہت ساری جگہ ہیں۔ ریسرچ کی جو جگہیں سامنے آئیں تو تقریباً 14 ایسی مشہور جگہیں، اتنی فیمس جگہیں کہ یعنی وہ موجود ہیں کہ وہ دو سمندر ہیں یا دو دریا ہیں، کہ ان میں یہ دو طرح کا پانی اکٹھا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، دو الگ الگ رنگ کا ہے، دو الگ الگ ڈینسٹی کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ 14 مقامات، اس سے زیادہ مقامات ہوں گے، بہت سارے مقامات ہوں گے، لیکن مجھے جتنے ملے وہ 14 مقامات ملے، کہ وہاں پر یہ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ پانی جو ہے یہ باہم مل نہیں رہا ہے، الگ الگ ہے۔ یہ تصویر جو ہے یہ امریکہ کی ہے۔ یہاں دریاؤں اور سمندروں، یعنی ویسے جو سمندروں اور دریاؤں کا پانی جو ہے وہ آپس میں ملتا ہے لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتا، یہ جو امریکہ کی ریاست ہے۔ تو یہاں پر سرخ پانی اور یعنی سرخ اور مٹیالہ پانی ہے، یہ گرین ریور کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو دو پانی ایک دوسرے سے ملتے تو ہیں مگر رنگ اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور رنگوں کا فرق اس بات کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہر پانی اپنے ساتھ ڈفرینٹ قسم کا سیڈیمنٹ لیے ہوئے ہے۔ یعنی یہ سیڈیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ قدرتی طور پر پائے جانے والے ٹھوس ذرات ہیں، اس میں مٹی ہے، معدنیات ہیں، نامیاتی مادے ہیں، ہوا، پانی یا برف کے ذریعے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو لیکوڈز ہیں یہ اس پانی کے نچلے حصے میں یا زمین کی کسی جگہ پر جم جاتے ہیں، اور پھر یہ ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں دو الگ الگ طرح کے۔ پھر یہ جرمنی کی ایک جگہ ہے جہاں پر شہر پساؤ اس کا نام ہے، یہاں پہ 3 دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے جہاں ہر ایک کا رنگ الگ الگ نمایاں ہے، اور 3 دریا جو ہیں یہ مل رہے ہیں لیکن پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں۔ ان کے درمیان میں اللہ نے اوٹ بنا دی ہے، پردہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ رہتے ہیں، ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے۔ پھر یہ چائنا کی ایک جگہ ہے، اور اس میں یعنی 2 ریورز ہیں، یہ 2 دریا ہیں جن کا کہ یہ سنگم ہو رہا ہے، اور ایک ناقابل فراموش منظر پیش کر رہا ہے۔ الگ الگ رنگ ہے، ایک بھورا رنگ ہے، زیادہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ آلودگی کی وجہ سے ہو، اور جبکہ یہ جو جیالنگ ہے یہ نسبتاً صاف پانی ہے، اور اس میں مچھلیوں کی بہت ساری اقسام ہیں، یہ اس میں یہ بہت ساری کئی قسم کی مچھلیوں کا مسکن ہے۔ اور یہ انڈیا کی ایک جگہ ہے کہ یہ انڈیا میں 2 دریا یہاں پر مل رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ منظر یعنی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ 2 سمندروں کو اس طرح ملانے والی اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے، کوئی اور اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ پھر یہ دیکھیے، یہ اتنے بڑے ہیوج 2 سمندر ہیں، اور 2 سمندروں کو اس طرح ملانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ یہ نارتھ سی اینڈ بیلٹک سی ہے، یہ اٹلانٹک اوشن ہے۔ تو اللہ نے کس طرح سے 2 سمندروں کو ملایا ہوا ہے، کوئی کوئی اور اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ ایک کے بعد ایک منظر ہے، ایک سے ایک، اور وہ ایک الگ سما پیش کر رہا ہے۔ یہ دو دو پانیوں کا مل جانا یہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ جو سورہ رحمان کی بھی آیت ہے نا، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا، اور اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ تو قدرت ہر روز ہمیں اپنے عجائبات سے حیران کرتی ہے۔ یہ رشیا کا اور ایک اور جگہ کا یہ 2 سمندر نظر آ رہے ہیں، اور یہ مناظر اللہ کی حسن قدرت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ کتنی طاقت والے ہیں، کیسے کنٹرول والے ہیں، کس قدر غلبہ رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت، یعنی ان کی اگر ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں تو
दोनों पानी का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, उसमें जो नमकियात की मिकदार होती है वो अलग अलग होती है, उनका रंग अलग अलग होता है। तो वो अपनी अलग आइडेंटिटी कायम रखते हैं। और फिर देखिए, ज़मीन के तकरीबन 70% एरिया पर समंदर है, यानी सॉल्टी वाटर है, सख्त नमकीन पानी है। और बज़ाहिर जो है वो मीठे पानी का बज़ाहिर कोई समंदर तो नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला हमें मीठा पानी पिलाते हैं। ज़मीन के नीचे मौजूद पानी, यानी ज़मीन के नीचे भी ऐसा लगता है दो समंदर हैं। एक जगह जो बोरिंग करो तो मीठा पानी निकलता है, और एक जगह जो है वो बोरिंग करो तो नमकीन पानी निकलता है। तो इस आयत की तफसीर में ये भी है कि खारे और कड़वे समंदर के दरमियान ऐसे जखीरे भी मौजूद हैं, यानी ये नोन हैं, फेमस हैं, और इसकी डिटेल भी मौजूद है। अगर आप लोगों में से कोई सर्च करना चाहेगा तो पालेगा कि यानी बीच कड़वे समंदर में ऐसे जखीरे मौजूद हैं जिनका पानी मीठा है, और यानी नमकीन समंदर के बीच में पानी टुकड़ों की सूरत में दिखाई देता है। ये साइबेरिया और जर्मनी की दो जगह हैं, दो अलग अलग किस्म का पानी, दो अलग अलग किस्म के समंदर, दरिया। तो ऐसी जगह भी दरियाफ्त हो चुकी हैं कि नमकीन समंदर के बीच में मीठा पानी टुकड़ों की शक्ल में दिखाई देता है। बाज लोग कहते हैं कि ये बर्फ का पानी है। वो समंदर के दरमियान, यानी जब समंदर में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो वो उस उन उन टुकड़ों से पीने का पानी, मीठा पानी हासिल करते हैं। और ऐसा भी है, ऐसी अल्लाह की कुदरत है कि समंदर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मीठे पानी के चश्मे पाए जाते हैं, जिनका पानी समंदर के कड़वे पानी से मिक्स नहीं होता, अपनी मिठास कायम रखता है। तो कैसा कुदरत वाला है हमारा रब। और समंदरी पानी, कड़वे पानी से खारे पानी, यानी जो समंदर के पानी को अल्लाह ने खारा रखा है, इसमें भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है। मीठा पानी ज्यादा देर कहीं ठहरा रहे तो वो खराब हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, उसका जायका चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। मगर खारा पानी खराब नहीं होता, ना उसका जायका बदलता है, ना उसका रंगो बू बदलता है। और इन साकिन समंदरों का पानी भी अगर मीठा होता तो इसमें बदबू पैदा हो गई होती, जिससे इंसान और हैवान जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हर इम्प्योरिटीज से क्लियर करने के लिए अल्लाह ताला ने उसको नमकीन रखा, उसको खारा रखा। फिर फरमाया वह हुवल्लज़ी खलक मिनल माई बशरन, और वही है जिसने पानी से एक बशर को पैदा किया, फिर इसे खानदान और ससुराल वाला बना दिया। और तेरा रब बेहद कुदरत वाला है। अलमा के मानी पानी के हैं। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, सूरह अंबिया आयत 30। तमाम जानदार चीजें अल्लाह ताला ने पानी से पैदा की हैं। और इंसान की अपनी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो पानी की एक हकीर बूंद से पैदा हुआ है। फिर जैसे जैसे जिंदगी की मंजिलें तय करता जाता है, उसकी सलाहियतें भी दर्जा कमाल तक पहुंचती जाती हैं। उसकी हर खूबी के पीछे अल्लाह की कुदरत झलकती है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला कहते हैं कि बिलाशुबा हमने इंसान को एक मिले जुले कतरे से पैदा किया। और कोई ये ना समझे कि कायनात में ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, बल्कि ये तो एक जबरदस्त इख्तियार वाले का, एक जबरदस्त मालिक का काम है। चाहता है तो समंदरों को मिलने से रोक देता है, और चाहता है तो पानी के कतरे पर सूरतगरी कर देता है, इंसान की पिक्चर पेंट कर देता है, इंसान की सिफात को उसके अंदर इंडल्ज कर देता है। तो पानी की बूंद से बनने वाला वजूद, और उसके भी सिलसिला बना दिया, पानी से इंसान बनाया और फिर इंसानों का एक सिलसिला बना दिया, उसकी नस्लें बना दी। इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया, और वो कभी मर्द की सूरत में पैदा करता है, कभी औरत की शक्ल में पैदा करता है। और हैरान कुन बात यह है कि दोनों की तख्लीक एक पानी से है, और दोनों में अल्लाह ताला ने डिफरेंसेस रखे हैं, उनमें जिस्मानी जहनी डिफरेंसेस हैं, उनके रुझानात डिफरेंस हैं, दिल की फीलिंग, एहसासात, जज्बात, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क रखा है अल्लाह ताला ने।
اور اسی رب نے یہ خاندان بنائے ہیں، یہ نسب بنائے ہیں، یہ رشتے بنائے ہیں۔ یہ رشتے جو ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتوں سے ہمیں آپس میں جوڑا ہوا ہے جن پہ آپ کو آنکھیں بند کر کے اعتماد ہے کہ یہ آپ کی فلاح چاہنے والے ہیں، آپ کی آپ کے لیے کوئی کوئی بری چیز برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی کیفیات کو فیل کرتے ہیں۔ پھر شادی ہوتی ہے تو سسرالی رشتہ دار بن جاتے ہیں، اور وہ رشتے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی نعمت ہے۔ تو رشتوں کی نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وکانا وکانا ربو کا قدیرہ، سب اللہ کے کرش میں ہیں۔ ایک نسل، ایک تمدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ بے حد قدرت والا ہے، اور کانا جو ہے اس میں ہمیشگی کا مفہوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچاتی ہے اور نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور کافر ہمیشہ اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے، اپنے رب کے خلاف حمایت کرنے والا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ، ان مسلمانوں کے اسلام کے اپوزٹ کام کرنے والا ہے۔ یا بدونا مضارع کا صیغہ ہے، استمرار بھی ہے، کنٹینیوٹی بھی ہے۔ اس کے حال پہ تعجب کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کافروں کو یہ کھلی حقیقت نظر نہیں آتی؟ کیا کائنات کی یہ نشانیاں ان کو اپنی طرف نہیں بلاتی؟ لیکن یہ ہر چیز کو رد کر کے اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا، اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اینگل سے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور اللہ جس کو نقصان دینا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اتنی بڑی حقیقت کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ملک اسی کا ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے اللہ، جو تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی بھی مال دولت والے کو اس کی دولت، اس کی شان و شوکت تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، الکافر الف لام جنس کا ہے، استغراق، کانا استمرار ہے، ہمیشگی کے لیے ہے کہ ہمیشہ ان کا رویہ ایسا ہی رہا ہے۔ ہر کافر کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے مقابلے میں اس کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ شیاطین جن ہوں یا شیاطین انسان ہوں۔ تو وہ اپنی ساری کی ساری توانائیاں اسلام کی مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی ساری طاقت کفر کی اور کافروں کی حمایت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ اللہ رب ہی رب کے خلاف ہے، اور کافر کی کیٹیگری میں ہر وہ شخص آئے گا جو اللہ کے حکم کو رد کرتا ہے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، یا تو قولی انکار یا عملی انکار، یعنی اگر زبانی مانتا بھی ہے لیکن عمل سے انکار کرتا ہے، جو اللہ کے منع کردہ راستے پر چلتا ہے، اللہ کے حرام کردہ طریقے کو اپناتا ہے، اپنے دین کو پریکٹس نہیں کرتا، اپنے دین کے خلاف اللہ کی آیات پر بحث مباحثہ کرتے ہیں، یہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دین کے احکام کو کرٹیسائز کرتے ہیں، شریعت کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ ساری کوششیں، ان کی یہ ساری مخالفتیں کس کے خلاف ہیں؟ اللہ ربی ہی، اپنے ہی رب کے خلاف ہیں۔ کیا انہیں اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اپنے رب کے خلاف ہیں، اپنے پرورش کرنے والے کے خلاف ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کے خلاف ہیں، جو ان کو رزق دیتا ہے اس کے خلاف ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم،
اپنی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ آپ ہمیں اپنی سچی معرفت عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہمیں اپنی ایسی پہچان نصیب فرما دیجئے جو ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نگاہ عطا کر دیجئے جو آپ کی نشانیوں کو پہچان سکے، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو اپنی عظمت کے آگے جھکا دیجئے۔ یا رب، یا رب ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو آپ سے کنیکٹ کر سکیں، دین کے راستے کی طرف بلا سکیں، قرآن کی طرف بلا سکیں۔ اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے۔ اللہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ ہمیں اپنے کام کا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہماری اولادوں کو تقویٰ عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی اطاعت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو شکر گزاروں میں شامل کر لیجئے۔ اے سب کو عطا کرنے والے رب، ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے میں استقامت عطا فرمائیے۔ اس قرآن کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے ہمارے عمل کو بدل دیجئے۔ اے ہمارے رب، آپ قادر ہیں، آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ یا اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائیے، ہم سب کے تمام مسائل دور فرما دیجئے، ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دیجئے، ہر قسم کی بیماریوں اور تکلیفوں سے ہم سب کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کی آیات پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کی کتاب کو ہم نے سمجھنے کی، اس سے اپنا تعلق بلڈ اپ کرنے کی جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی ہیں، یا اللہ، یا اللہ ان کو قبول کر لیجئے۔ ہماری کوشش کو قرآن سے، قرآن کے ذریعے کیے جانے والے جہادن کبیرہ میں شامل کر لیجئے مالک۔ ہماری ان کوششوں کو خالص کر دیجئے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا۔ اے سب کے عیب ڈھانپنے والے رب، ہماری کوششوں میں جو کمی رہ گئی ہو، ہم سے جو غفلت ہو گئی ہو، یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری دنیا کے کاموں کو، دنیا کی مشکلات کو دین کے کاموں پر غالب نہ آنے دیجئے گا میرے رب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔